बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान सीखें आसान तरीके से। कुरान हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 18 ए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र था वो तकरीबन इस सबक का, इस लेसन का, इस कोर्स का जो सबक था, सफ़र था, वो अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम की तरफ जा रहा है। 2 मज़ीद लेसन रह गए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि इसका फ़ायदा हुआ होगा सबको। ठीक है, और कुरान समझने में कुछ आसानी हुई होगी। तो अगर कोई फीडबैक अपना देना चाहता है, आयशा उस्मान, आप कुछ कहोगे कोर्स के बारे में? कैसा लगा आपको? कुछ सीखा, कोई फायदा हुआ या ऐसे ही था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी, ठीक है। फायदा तो अल्लाह का शुक्र, फायदा तो जरूर हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और फिर लगन भी होती है कि आप देखें आगे और क्या है और क्या है और क्या है, तो एक तजस्सुस भी होता है नए वर्ड सीखने का और उसके मायने तलाश करने का। जी फायदा तो डेफिनेटली हुआ है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका क्या इरादा है, जारी रखना चाहती हैं इसके बाद भी कुरान सीखने के सफर को, या अ, बस यहाँ तक ही करना था? अ, नहीं, सीखना तो है, लेकिन पहले यही जो सीखा है पहले उसी को ही सही तरह सीख ले। सीखना तो है, आगे भी सीखना अच्छा, है क्योंकि इंशाल्लाह मैंने ताला। अल्लाह ताला पिछले लेसन में मैंने ऑफर किया था ना कि अगर हम लोग इसी को लेके जो हमने सीखा है आगे कुरान को पढ़ना शुरू करें, लाइक कुछ आयात शुरू से कुरान को पढ़ना शुरू करें, जो हमने ग्रामर सीखी है वो उसमें अप्लाई करके उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर थोड़ी सी करना शुरू करें, 3-4 आयात की। जैसे कि हम सैटरडे को इकट्ठे होते हैं सारे, और ऑब्वियसली इतने हफ्तों से हो रहे हैं तो एक रूटीन बन गई है। तो अगर हम इसको जारी रखें तो आपको क्या ख्याल है, इसको करना चाहिए ऐसे, या अपने तौर पे ही सब लोग करना चाहते हैं? हाँ, कर सकते हैं, इसमें क्या मसला है। इसलिए कि एक ही तो क्लास होती है हफ्ते में, लेकिन बाज दफा ये होता है कि क्लास मिस भी हो जाती है। कभी कोई नेट की इशू की वजह से या कहीं जाना पड़ जाता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी कभी मिस भी हो जाती है क्लास। लेकिन ये कि उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसका ये फायदा होता है कि आप बाद में उसको कर सकते हैं। बेटे हाँ बेटे। जी जी जी, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं, तो ताकि चले इंशाल्लाह ताला। बाकी भी जब आएंगे सारे उनसे पूछेंगे, तो जो लाइक अगर करना चाहेंगे सब लोग तो इंशाल्लाह ताला इसको लेके चलेंगे। क्योंकि कुरान तो ऐसी चीज है कि जितना आप इसको सीखते जाओ उतना आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं सीखा, और अभी लाइक बहुत कुछ है सीखने वाला। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम इसको सीख सकें और इसका हक अदा कर सकें। ठीक है, तो जी, जी, तो इसके साथ ही आज का सबक इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। आज के सबक में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, जो बातें सीखेंगे आज के सबक में वो ये है कि कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है। ठीक है, एक बात अल्लाह ताला ने खुद हमें कुरान में बता दी है कि कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है। तो ये जो हम ये सोचते हैं कि कुरान बहुत मुश्किल है और हम इसको नहीं सीख सकते, और हम बाकी सारे दुनियावी कामों में अपना वक्त और अपनी तवानाई खर्च करते रहते हैं, लेकिन जब कुरान सीखने की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि ये आम इंसान के सीखने के लिए नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस बात की कुरान में खुद ही तरदीद कर दी है। अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में फरमाया है कि कुरान को सीखना आसान है। और एक हदीस कवर करेंगे जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान को सीखना जो है वो बेहतरीन काम है। तो जो भी हम दुनियावी काम करते हैं उनमें सबसे बेहतरीन काम जो है वो कुरान को सीखना और उसको सिखाना है। ठीक है, और ग्रामर में हम आज फेल हम कर चुके हैं, फेल माजी मुदारे और अमर नहीं कर चुके हैं। तो आज हम कुछ और थोड़ा सा आगे सीखेंगे। फाइल, जाइल, फातेह, नासिर, खालिक और जाकिर, कुछ और अल्फाज हैं जो सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद नुकाते तालीम होंगे। और इस सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कि कुरान में 898 दफ़ा आए हैं, जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हमारा सफ़र जो हमने इरादा किया था कि 50% जो कुरान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं वो हमने
सीखने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा टारगेट तो अचीव हो गया है, लेकिन स्टिल हमारे अभी 2 लेसन रहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद थोड़े बहुत और अल्फाज उनमें सीखेंगे। और हमारा असल ज़िंदगी का टारगेट तो यही होना चाहिए कि हम पूरे कुरान में जो 100% उसके अल्फाज हैं उनसे हमारी आगही हो, उनसे हम हमारी शनासाई हो, कि हम उन्हें सुने तो हमें पता चल जाए कि अच्छा ये अल्फाज जो है इसका ये मायनी है, और इस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम इस काबिल हो सकें कि हम कुरान को उसकी ज़ुबान में सीख सकें, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला उसको समझ सकें। तो पिछले सबक में हमने मकसद नुज़ूल सीखा था। मकसद नुज़ूल जो कुरान पाक को अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है, इसका क्या मकसद है? वो क्योंकि हम सब लोगों के लिए, सारे इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने और हर ज़माने के इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है। और इसका मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि हम इसको सुने और इसको समझे ना, इसको सुन के उसको समझना, उस पे तदब्बुर करना, उस पे गौर-व-फ़िक्र करना, और उसके बाद उससे लेसन, उससे कोई नसीहत हासिल करना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करना, ये कुरान का मकसद है, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम कुरान के मकसद को हासिल कर सकें, कुरान पे तदब्बुर कर सकें, क्योंकि जब हम कुरान पे तदब्बुर करना शुरू करते हैं, तो वो जो अंधी तक़लीद होती है कि किसी ने कोई बात कह दी और हम किसी उसकी तस्दीक किए बगैर उस पे अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो अंधी अकीदत होती है। और कुरान में अल्लाह ताला बार-बार कहते हैं कि जो मोमिन होता है वो अंधा और बहरा होके किसी बात के ऊपर नहीं पड़ता है, कि उसको कोई भी बात बता दी जाए तो वो अंधे और बहरों की तरह, क्योंकि अंधा जो होता है वो देख नहीं सकता ना खुद से, तो उसको जो कोई बताएगा वो मान लेगा कि हाँ, यही बात ठीक होगी। और जो बहरा है वो खुद सुन नहीं सकता, तो वो उसको जो कुछ सुनवाया जाएगा, जो कुछ उसे बताया जाएगा, वो उस पे यकीन कर लेगा। तो मोमिन जो होता है वो ना तो अंधा होता है, ना बहरा होता है, कि वो ना तो सुनी-सुनाई बात पे यकीन करता है और ना बगैर देखे किसी बात पे यकीन करता है। अगर उसको कोई बात पता चलती है तो वो खुद उसका पता चलाने की कोशिश करता है कि वाक़ई कुरान में अल्लाह ताला ने यही फरमाया है, वाक़ई हदीस जो हमारे आगे कोट की जा रही है वो सही हदीस है या कोई ज़ईफ़ हदीस है। तो वो मतलब खुद उस चीज़ को फाइंड आउट करता है कि सच्चाई क्या है, ठीक है? तो हमें भी ऐसा ही मोमिन बनना है जो कि अंधा और बहरा होके किसी बात को नहीं लेता, जो अपनी तसल्ली करके अपने तौर पे जितने हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए उस पे तदब्बुर करें, उसको समझें और फिर उस बात पे यकीन करें, ठीक है? और इसी तरह से इंसान की ज़िंदगियाँ भी बदलती हैं, और इसी तरह से कुरान पे तदब्बुर भी होता है और इसी तरह से समझ भी आती है। क्योंकि जब हम उस पे थोड़ी-सी एफ़र्ट लगाएँगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे, तो फिर ही हमारे लिए अल्लाह ताला रास्ते खोलेंगे। और वैसे भी अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम मेरी तरफ 1 कदम उठाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम चल के आऊँगा। तो अगर हम कुरान को सीखने के लिए 1 कदम उठाएँगे, तो अल्लाह ताला 10 दरवाज़े हमारे लिए खोल देंगे कि हमें 10 रास्ते नज़र आ जाएँगे। तो इसलिए सिर्फ़ बात यही है कि हमें इरादा करने की ज़रूरत है कि हम कितना मुस्तहकम हमारा इरादा है, कितना डिटर्मिनेशन है हमारे में, कितना शौक है हमारे अंदर सीखने का। अगर हमारे अंदर शौक होगा तो अल्लाह ताला खुद से खुद हमारे लिए रास्ते खोलते जाएँगे और हमें खुद ब खुद ऐसे लोगों से मिलवाते जाएँगे कि जो हमें इस सफ़र में मदद कर सकेंगे, जिनसे हमें सीखने में आसानी होगी। तो इसलिए पहली बात यही है कि हम अपना इरादा, अपनी नीयत रखें कि हमने कुरान को समझना है, तो फिर उसके मुताबिक उस पे थोड़ा-सा अमल करें, एफ़र्ट पुट इन करें, ठीक है? और कुरान को अरबी में सीखना इसलिए किस लिए ज़रूरी है, मतलब इसलिए कि जब हम कोई शायरी भी पढ़ते हैं, तो अगर उसकी जितनी भी अच्छी से अच्छी तर्जुमा किया हुआ हो, अच्छा से अच्छा ट्रांसलेशन की भी हो किसी शेर की, अगर आप इक़बाल की शायरी ले लें, अगर कोई इंसान कहे कि मैंने इसके एक-एक लफ्ज़ का तर्जुमा बड़ा अच्छा किया है, लेकिन जब हम उस तर्जुमे को सुनते हैं और जिसको वो ज़ुबान आती है, जिसमें वो शेर कहा गया है, वो सुनते हैं, तो हमें खुद भी पता चलता है कि वो जो सारा उस शेर की खूबसूरती होती है, उसकी सारी जो डेप्थ होती है, उसके अल्फाज की जो ब्यूटी होती है, उनका जो रिदम होता है, वो सारा तर्जुमे में कहीं पे नज़र नहीं आता है। तो यही चीज़ कुरान में भी है कि कुरान को जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं, तो हम ना तो उसकी वो खूबसूरती को देख सकते हैं और ना ही उसमें जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन अल्फाज का जो इंतखाब किया है और उन अल्फाज में जितनी डेप्थ है,
उनसे भी हम और जो उसमें रिदम है, जैसे शायरी में राइमिंग वर्ड होते हैं, कुरान में भी बहुत ज्यादा राइमिंग अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हुए, तो मतलब हम उन चीजों की खूबसूरती को नहीं देख सकते और इसलिए उसकी डेप्थ में नहीं पहुंच सकते। लेकिन जाहिर है हमारी जुबान अरबी नहीं है, तो हमें कुरान को समझने के लिए तर्जुमे की जरूरत होती है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि तर्जुमे के साथ साथ हम अरबी सीखने की भी कोशिश करें, ताकि हम उसको उस तरीके से भी उसको लाइक एंजॉय कर सकें। ठीक है, जैसे ये एक छोटा सा शेर इन्होंने लिखा हुआ है कि 4 अल्फाज हैं जिनमें एक शेर लिखा गया है कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो अगर इसको तर्जमा किया जाए किसी भी जुबान में, इंग्लिश में या किसी में, तो इसका जो खूबसूरती है कि इस शेर में खाली 4 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है, कैसे, ऐसे, वैसे और हो गए, लेकिन उसके अंदर इतनी डेप्थ है कि उसमें एक मैसेज कन्वे हो रहा है। लेकिन अगर इसका तर्जुमा जितना मर्जी अच्छा, जितना मर्जी प्रिसाइज हो जाए, वो जो खूबसूरती है उस शेर की, वो उसको कन्वे नहीं कर सकेगा, उसको मतलब उसको खत्म कर देगा। तो यही बात कुरान की भी होती है, तो इसलिए अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम उसको उसकी जुबान में समझ सकें, ताकि उसकी डेप्थ में जाके उसमें जो असल मफहूम है उसको हम निकाल सकें। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सवाब की नफी नहीं है। कुरान के एक एक हर्फ को पढ़ने में जो सवाब है अल्लाह ताला ने बताया हुआ, वो तो हमें मिलेगा अगर हम उसको समझ के पढ़ें या ना समझ के पढ़ें, क्योंकि पिछले लेसन में हमने ये भी सीखा था ना कि कुरान की बरकत वाली किताब है, और बरकत का मफहूम इतना वसी है कि बरकत मतलब कुरान अगर हमारे घर में मौजूद है, हम उसको नहीं भी पढ़ते, तो फिर भी कुरान की बरकत से हमें फायदा मिलता है। ठीक है, अगर हम उसको खोल के पढ़ते हैं, उसको चूमते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर भी उसका हमें सवाब मिल रहा है। और अगर हम उसको समझे बगैर भी पढ़ रहे हैं, तो फिर भी उसका एक एक हर्फ की अदायगी पे हमें उसका सवाब मिल रहा है। तो इस चीज की नफी नहीं है, और ना ही तर्जमे की कदर इससे कम होती है, क्योंकि तर्जमा भी बहुत अहम है। क्योंकि अगर हमें तर्जमा नहीं आएगा, तो अरबी हमें ऑलरेडी नहीं आती, तो हम जो थोड़ा बहुत समझते हैं वो भी समझ नहीं आएगी। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम उसकी खूबसूरती से उसकी डेप्थ में जाके उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें अरबी सीखना जरूरी है। और अरबी सीख के अगर हमें हमने जो अब तक सीखा है, तो आप खुद भी देखते होंगे कि जिन अल्फाज का हमें तर्जुमा पता होता है, जब हम वो अरबी में सुनते हैं तो हमारी फीलिंग डिफरेंट होती है, बजाय इसके कि जो हमें नहीं पता। पहले जब हम सुनते थे, जब हमें बिल्कुल किसी लफ्ज की समझ नहीं आती थी, तो सिर्फ हम सुनते थे और हमें बड़ी मुश्किल होती थी उस पर कॉन्सेंट्रेट करने में। लेकिन जब आपको तर्जुमा पता हो उसका, तो आपकी खुद ब खुद उसकी तरफ तवज्जो भी जाती है, आपका ध्यान भी रहता है, और आपकी कंसंट्रेशन भी बेहतर होती है। तो मतलब इसका फायदा ही फायदा है, और जाहिर है जितना आप उस पे कंसंट्रेट करेंगे, जितना गौर फिक्र करेंगे, उसका ज्यादा से ज्यादा सवाब मिलता है। एक हर्फ के सुनने या पढ़ने पे जितना सवाब है, तो जब हम उस पर गौर फिक्र करेंगे तो वो और भी ज्यादा सवाब होगा। और जब गौर फिक्र बंदा करता है, तो उसके दिल की हालत भी बदलती है, उसके दिल पे असर भी उसका डिफरेंट होता है। क्योंकि हम जब सीरा पढ़ते हैं, तो हम यही देखते हैं ना कि सहाबा कराम, जैसे उमर रज़ी अल्लाह अन्हा है, वो इतने गुस्से में आए कि उनका इरादा था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्होंने उनकी बहन जो है वो सूरह ताहा की कुछ आयात की तिलावत कर रही थी, तो वो तिलावत सुन के ही उनके दिल का जो हालत है वो बदल गई है। और मतलब वो उन्होंने इरादा, जो इतने गुस्से की हालत में आए थे, वो जाके इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मतलब अगर हम उसको सुने सूरह को, उसकी आयात को, तो हमारे दिल पे वैसे असर नहीं होता है, क्योंकि हमें वो जुबान से वाकफियत नहीं है, हम उसका असर वैसे नहीं ले सकते। तो उसका असर जो होता है वो उसी वक्त आता है कि जब आपको वो उस जुबान में समझ आए। वही जैसे बात हुई थी कि इकबाल के शेर जो है, अगर हम अपनी जुबान में सुनेंगे तो हम पे मुख्तलिफ उसका असर होता है, लेकिन अगर उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो वो उसका कोई असर नहीं होगा, वो ऐसी ही जैसे आम सी कोई चीज हम सुन रहे हैं। तो इसलिए वो असर लेने के लिए जरूरी है कि कुरान को समझा जाए, और कुरान को समझना, कुरान को सीखना मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, ठीक है, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। कि अल्लाह ताला ने जब ये कह दिया है, तो हम इस बात की को झुठला नहीं सकते हैं। तो अगर कोई इस बात के अगेंस्ट कुछ कहता है कि कुरान मुश्किल है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये शैतान की तरफ से है और ये झूठ है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने बात की है वही सच है। ठीक है, तो अब हम इस आयत को ब्रेक डाउन करके इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, वलकद वाह और है, ला ला जो होता है वो ताकीद के लिए होता है। ठीक है, और कद जो है तहकीक, हम इसको कद कामत असलात में, कामत में कर चुके हैं पहले। ठीक है, और यस्सरना ये नया लफ्ज है।
یاسین را اس کا روٹ ہے، اور یہ آسان کے لیے ہے، اور نا جب اینڈ پہ آیا ہے تو نا جو ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم سب کے لیے مطلب ہم کے لیے ہے کہ ہم نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب رائلٹی اللہ تعالیٰ کی جب بڑائی کا اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں تو اس کے لیے نا کا الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو نا جو ہے یہ رسپیکٹ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسان کیا ہے، اور وہ رسپیکٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بہت زیادہ خدا ہیں، صرف ایک خدا ہے، لیکن رسپیکٹ کے لیے اس کو نا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ یسر نا یہ لفظ جو ہے 6 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یسر جو ہے آسانی کے لیے ہے، اور اسر مشکل. ٹھیک ہے، اسری یسر ان مال اسری یسرا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اسر اور یسر اور اسر جو ہے وہ آسانی اور مشکل کے لیے ہے. یسر آسانی ہے اور اسر مشکل. ٹھیک ہے، اور یسرنا ہم نے آسان کیا ہے. اور القرآن جو ہے کاف را حمزہ اس کا روٹ ہے، اور اس کو پڑھا جانے والا اس کا نام بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ اس کا معنی ہی ہے کہ بہت زیادہ پڑھا جانے والا. اور آج جو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہے اس میں بھی جو اس کا 11واں ایڈیشن ہے اس میں یہ بات غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن کا لفظ جو ہے وہ 70 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، ذکر لی جو ہے وہ لیے، اور ذکر ذا کافرا اس کا روٹ ہے. ذکر نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان سارے کاموں کے لیے قرآن آسان ہے کہ اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے، کیونکہ جتنے زیادہ حفاظ قرآن ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ہر گھر میں ہی الحمدللہ کوئی نہ کوئی حافظ ہوتا ہے. حالانکہ ہماری تو زبان بھی عربی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر بھی بہت زیادہ حفاظ ہیں الحمدللہ. اور تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی الحمدللہ قرآن حفظ کر لیتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی. تو یہاں پہ اگر یاد کرنا آسان ہے تو اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کرنا بھی آسان ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی کام جتنا بھی آسان ہو وہ خود بخود سے نہیں ہو جاتا ہے. اس کے لیے تھوڑا بہت ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تھوڑی بہت پلاننگ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ آسان سے آسان کام بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت ایفرٹ لیتا ہے. تو اس لیے قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت ایفرٹ پٹ ان کرنی چاہیے. ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مطلب یہ چھوٹا سا کورس ہے کہ ہفتے میں ہم تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کتنے زیادہ الفاظ قرآن کے سیکھ لیے ہیں. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ اپنا ٹائم دینا شروع کر دیں تو کتنی جلدی ہم قرآن کو سیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بات وہی ہے کہ جتنی زیادہ ہماری ڈیڈیکیشن ہوگی، جتنا زیادہ شوق ہوگا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس میں آسانی پیدا کر دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہم اس کو سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ایفرٹ بھی تھوڑی سی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پلاننگ کی بھی ضرورت ہے. اور ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ خود کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کر لیتے ہیں ہم. عائشہ عثمان آپ کے انمیوٹ کر لو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اور البتہ تحقیق، یسرنا یسرنا ہم نے آسان کیا، ہم نے آسان کیا، القرآن القرآن قرآن کو، قرآن کو، لذکر للذکر ذکر کے لیے، ذکر کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد ہم ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، ٹھیک ہے، مطلب وہی بات ہوئی ہے کہ قرآن جو ہے اس کو سیکھنا آسان ہے، اور بہترین تم میں سے انسانوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیرو جو ہے اچھا، بہترین، اور کم جو ہم کر چکے ہیں عربی میں تم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تم سب میں، ساری امت مسلمہ سے بات ہو رہی ہے کہ تم سب میں سے بہترین انسان کون ہے، ٹھیک ہے، تم میں سے بہترین، خیر اچھا، بہترین، اور خیرکم تم سب میں سے بہترین، ٹھیک ہے۔ اور من جو ہے، من کے دو معنی ہے، من کے معنی کون بھی ہے اور جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے عربی انگلش میں ہو ہوتا ہے نا، ہو اگر لفظ کے شروع میں آ جائے جیسے ہو آر یو تو اس کا مطلب کون ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کا مطلب جو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے من بھی جب شروع میں آ جائے تو جیسے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو وہ سوالیہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب کون ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ درمیان میں آ جائے جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ درمیان میں جملے کے آئے گا تو اس کا معنی جو ہو جائے گا، اور اگر وہ شروع میں ہوگا تو وہ سوالیہ ہو جائے گا، اس کا مطلب کون ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تعلمہ، عین لام میم علمہ، علم سے اس کا یہ لفظ ہے تعلمہ، جو ہے اس کا مطلب سیکھا ہے، اور یہ 2 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور علامہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سکھایا، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ 14 دفعہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علامہ، ہو جب ہو آئے گا، ہو کی ضمیر قرآن کی پہلے بات ہو رہی ہے تو قرآن کی طرف ہو کی ضمیر جائے گی۔ تو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا نا آپ کو کہ عربی میں جو ہے ہر لفظ کے لیے مطلب مذکر یا مونث کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں تو جو غیر جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے اٹ استعمال ہو جاتا ہے نا، لیکن جو عربی ہے اس میں اٹ کا لفظ کوئی موجود نہیں ہے، تو اس میں ہر لفظ جو ہے وہ یا تو مذکر ہوتا ہے یا مونث ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہو قرآن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، قرآن ہو ویسے تو ہم نے پڑھا تھا نا اس کو جو 3rd پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ قرآن کے لیے ہو استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ ماہو، قرآن کو یا اس کو سکھایا ہے، مطلب قرآن کو سکھایا ہے، جس نے قرآن کو سکھایا ہے یا اس کو سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلمہ اور علامہ، تعلمہ جو ہے وہ اس کا ذکر پہلے آیا ہے، تو اس میں ظاہر فضیلت جو ہے، سب سے زیادہ فضیلت علماء کرام جو ہے، مفسر جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جو سیکھنے والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے سکھانے والے سے، اور کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دونوں کام کرتا ہے، سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، وہ بہترین ہے۔ تو الحمدللہ دونوں میں ہی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم الحمدللہ قرآن کو سیکھ بھی رہے ہیں اور تھوڑا بہت ہم دوسروں کو سکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہترین کام کو کرتے رہنے کی توفیق دیں اور ان لوگوں میں شامل رکھیں کہ جو اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ بہت زیادہ سینکڑوں کلاسز ہو رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں جو بہترین کلاس ہے وہ وہی کلاس ہے جس میں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، کہ قرآن کو سیکھا جا رہا ہے یا اس کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہو سکیں جو کہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی توفیق کے مطابق تھوڑا بہت سکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ قرآن کا علم جو ہے وہ ایسا علم ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارا سیکھ لیا ہے۔ کوئی دوسرا علم ہونا تو وہ کوئی بھی کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کتاب پوری سیکھ لی ہے، مطلب اس میں پورا عبور حاصل ہو گیا ہے، لیکن قرآن کا یہ ایک معجزہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ سیکھتا ہے اتنا زیادہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے ابھی کچھ نہیں سیکھا، ابھی بہت زیادہ ہے جو سیکھنے والا رہتا ہے۔ اور ہر انسان جتنا مرضی سیکھ لے وہ جو ہے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب کا علم اتنا وسیع ہے کہ
چاہے انسان ساری زندگی اس کو سیکھتا رہے لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو سیکھ لیا ہے، پھر بھی نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے نکلتی رہتی ہے۔ اور ابھی بھی ہم اگر تفسیر پڑھیں تو ہر آیت ہر لفظ کے اتنے اتنے لوگوں نے ترجمے اور تفسیریں کی بھی ہیں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر پوری پوری کتابیں جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن ہر زمانے کے لیے ایک زندہ کتاب ہے کہ جس زمانے کا شخص بھی اس کو پڑھتا ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس کو وہ اپنی لائف کے اپنی زندگی کے مطابق اس کو ترجمہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی فضیلت بھی رکھی ہے، تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خالی ناظرہ قرآن ہی نہیں، سارا کچھ ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا، اس کی درست ادائیگی، اس کی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا، اور یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو قرآن کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن کو پڑھنا، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا اور ان سے نصیحت حاصل کرنا، تو یہ سارا کچھ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ سارے قرآن کے حقوق میں استعمال شامل ہیں، جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھے تھے کہ قرآن کے حق میں خالی یہ نہیں شامل کہ ہم خالی اس کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھے نہیں، یا اس کی قرأت تو ہم بہت اچھی کر لیں، بہت زیادہ تجوید پہ عبور حاصل کر لیں، ہر لفظ کی ادائیگی بہت اچھی کر لیں، لیکن ان الفاظ کا معنی ہمیں بالکل اس کا فہم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا فہم بھی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پوری نیت کے ساتھ کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی پریکٹس؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، تاکہ بعد میں مجھے بتانا گروپ میں، بلکہ آپ لوگ میسج کر دینا کہ جو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سیٹرڈے کی جو اس کو قرآن پہ لائک ہم قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے ان پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اس کو اپلائی کرتے جائیں گے پریکٹس بھی ہوتی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ہم دیکھیں گے اگر تھوڑے سے لوگ ہو گئے جو ولنگ ہیں کرنے کے لیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو جاری رکھیں گے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم اس کو لے کے آگے چلتے رہیں اور قرآن کو سیکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ باقی بھی سسٹر سے میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ گروپ میں میسج ڈال دیں کہ آپ جاری رکھنا چاہتی ہیں، تو یہ کہ جو نہیں کیری آن کرنا چاہتی وہ پھر گروپ ہم ریکویسٹ کر لیں گے ان سے کہ وہ گروپ کو چھوڑ دیں، اور جو جاری رکھنا چاہتی ہیں وہ ہم پھر آگے بھی اس کو لے کے چلیں گے۔ تو جتنا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ سارا سمجھ سکیں، لیکن جتنا کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یہ بھولے نہ جو سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ خیرکم، خیرکم، تم میں سے بہترین، تم میں سے بہترین، من، من، وہ ہے جو، وہ ہے جو، تعلم القرآن، تعلم القرآن، قرآن سیکھے، علمہ، قرآن اور وعلمہ، سکھائے اس کو۔ اور سکھائے اس کو۔ خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، وعلمہ، وعلمہ، اور سکھائے اس کو۔ اور سکھائے اس کو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ چلو ابھی کلاس ہوتی ہے نا۔ جی اب اگلا جو ہم ہے وہ بھی ایک حدیث ہے بخاری کی، جو کہ بہت فیمس حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ ہم اس کو سنتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیت پر ہے۔ تو ہم نے قرآن کو جب
सीखना है तो उसके लिए भी अपनी नीयत का जायजा लेना है कि हम किस नीयत से सीख रहे हैं, क्योंकि उस नीयत के मुताबिक ही हमें उसका अजर मिलेगा। ठीक है, अगर हमारी नीयत खालिस अल्लाह की रजा होगी और जन्नत का हसूल होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमें अजर भी उसके मुताबिक मिलेगा। लेकिन अगर हमारी नीयत ये है कि हम सीख के दूसरों पे अपने दीन का रौब डाल सकें, दूसरों को, क्योंकि हमारा ये भी मसला है ना कि हमें थोड़ा सा इल्म अगर किसी चीज का हो जाए तो हम दूसरों पे जताना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो बहुत पता चल गया है, और जो दूसरे लोग हैं आसपास के हमारे उनको नहीं पता है, तो हम उनको अपने से छोटा तस्वुर करना शुरू कर देते हैं और उन पे रोब डालना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम जो सीख रहे हैं वो खालिस अल्लाह की नीयत के साथ, अल्लाह की रजा की नीयत के साथ सीखें। और जो इल्म जो है ये हमें आजिज़ी पैदा करे, हमें तकब्बुर ना पैदा करे। ठीक है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के आगे सुरखरू हो और आखिरत में सुरखरू हो सकें, तो उसके लिए नीयत का जायजा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, नीयत की दुरुस्तगी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि और हमारा जो काम है, हमारा काम दीन को सीख के ये नहीं हो जाता कि हम दूसरों को जज करना शुरू कर दें कि कौन ज्यादा दीनदार है और कौन कितना कम दीनदार है। हमारा काम दीन सीख के हमारी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि जो इल्म हमें मिला है वो अच्छे तरीके से दूसरों को भी बताएं। अगर दूसरा, हमें महसूस हो रहा है कि दूसरे को किसी चीज का नहीं इल्म, तो हम उसको दूसरों के सामने डिग्रेड करने की बजाय हम उसको अच्छे तरीके से हिकमत के साथ उसको उस चीज का इल्म देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसलिए हमें अपना बहुत ज्यादा साथ साथ जायजा लेने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम दीन सीख के बहुत ज्यादा तकब्बुर का शिकार हो रहे हैं। हमें ये करना है कि दीन को सीख के हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा आजिज़ी पैदा हो, क्योंकि जो सहाबा कराम है उनका उनका उनकी जिंदगी हमारे सामने है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है। उन्होंने कभी भी अपने किसी अमल से या किसी बात से किसी दूसरे की दिल आजारी नहीं की है। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी है कि उन्हीं के फतवा पे अमल करते हुए हम भी कोशिश करें कि अगर हमें किसी बात का पता है तो उसकी बेस पे हम किसी दूसरों को हकीर ना समझें, और दूसरों की इस्लाह का जो है अपने दिल में मतलब लाइक इस्लाह के लिए कोशिश करें, ना ना ये कि हम अपनी बर्तरी जताने के लिए कोशिश करें। तो इसलिए नीयत जो है बहुत जरूरी है। हर अमल का अजर जो है उसकी नीयत के मुताबिक मिलता है। तो अब हम इस छोटी सी जो हदीस है इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हमें इन नियतों की दुरुस्तगी की भी तौफीक अता फरमाए। ठीक है, तो इन्नमा जो है उससे इसका आगाज हो रहा है। इससे पहले हम सीख चुके हैं और उसको याद रखने का तरीका भी सीख चुके हैं कि इन का मतलब अगर आप ऐसे किसी से पूछो तो वो एकदम से जहन में आना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसकी मिसाल को सामने रख लें इंशाअल्लाह तो उसका मतलब आसानी से याद आ जाता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो। इनका मतलब है अगर। ठीक है, अगर खाली आप इन कहोगे तो वो जहन में आना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसको लिंक कर लेंगे इंशाअल्लाह के साथ तो उसका मतलब आसान हो जाता है याद करना। ठीक है, कि इन जो है वो अगर और शाह अल्लाह चाहे अल्लाह। इसी तरह अगर इन्ना अगर हो तो इन्ना खाली आ जाए तो हमें सोचना पड़ता है कि इसका क्या मतलब होगा। लेकिन अगर वो जुमला हमें याद है कि इन्ना अल्लाह मअ साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो इन्ना का मतलब आसानी से हमारे ज़हन में आ जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और जैसे जो अल्फाज हम सीख रहे हैं वो भी नमाज के अंदर शामिल है, तो उसका मकसद यही है कि नमाज की जो आयात है, जो अल्फाज है, हमारे जाने पहचाने होते हैं, तो उनमें कोई लफ्ज अगर हमारे सामने आएगा तो उसका मायने हमें उस जुमले के मुताबिक याद आना जल्दी हमें याद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी मिसाल हमें पता होगी। तो इसी तरह इन्ना माँ जो है, इन्ना माँ का मतलब है बस या सिर्फ, और ये लफ्ज जो है 145 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और इसको याद रखने का, इसका मायने याद रखने का भी तरीका यही है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अगर हमें ये छोटी सी जो हदीस है ये अगर याद होगी तो इन्नमा का मायने भी हमारे जहन में खुद आ जाएगा। ठीक है, और ये 145 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इन्नमा जो है इसका मतलब बस के, लाइक सिर्फ या बस। ठीक है, और अमाल, अमाल जो है अमल से है, आइन मीम लाम, अमाल जमा है और अमल जो है उसका सिंगुलर है, और ये दोनों मिलके 41 दफा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। और नियात जो है, नियात भी जमा है, और निया जो है इसका इसका वाहिद है। ठीक है, और ये भी हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, उर्दू में भी नियत का जो लफ्ज है वो इसी से अरबी से ही निकला हुआ है। ठीक है, और एक बहुत फेमस हदीस भी है कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो है कुरान में
مطلب جو سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا وہ 3 لوگوں کا ہوگا، اور ان میں ایک جو ہے وہ قرآن کا قاری اور ٹیچر ہوگا جو کہ بہت بڑا عالم ہوگا، لیکن اس کا جو مقصد ہوگا وہ دکھاوے کے لیے دنیا میں بڑا بننا ہوگا. تو جب اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ تو بہت بڑا قرآن کا عالم تھا، اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اس کا ریزن یہی بتایا جائے گا کہ اس کا جو مقصد تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کا اور عالم بننے کا اور قرآن کا علم سکھانے کا، وہ یہ تھا کہ دنیا کی بڑائی حاصل کرنا اس کا مقصد تھا. تو دنیا کے دکھاوے کے لیے یہ پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا کہ دنیا میں اس کو کہا جائے کہ اس کو بہت علم ہے اور اس کو بہت زیادہ پتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا یا جنت کا حصول نہیں تھا. تو جو اس کا مقصد تھا وہ اس کو دنیا میں مل گیا ہے، کیونکہ جو انسان جس مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں. تو دنیا میں اس کو تعریف بھی مل گئی، دنیا میں اس کو شہرت بھی مل گئی، لیکن اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے بچائے، ٹھیک ہے. اور اس سے جو ہے ساری عبادت بھی برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہمارا پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس محنت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کی جو ہے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اور یہی مقصد ہے اس حدیث کو سمجھنے کا، کہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا، کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح بھی کر سکیں. ٹھیک ہے. کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کا پورا سے پورا فائدہ ہم اٹھا سکیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی تو ہماری جو ساری نیکیاں ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ایسا کوئی بھی عمل نہ کریں جس سے ہماری جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو سکے. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا وہ جو لیکنگ بکیٹ کے، ہم لوگ نیکیاں تو بہت کرتے ہیں لیکن اس کو ایسے تھیلے میں ڈالتے ہیں جس میں سوراخ ہوا ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم جس تھیلے میں اپنی نیکیاں جمع کر رہے ہیں اس میں سوراخ نہ ہوا ہو، کیونکہ سوراخ وہی ہوتا ہے کہ اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے، ہمارا مقصد اس نیکی کرنے کا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے نیکی کر کے اپنی طرف سے تو وہ تھیلے میں ڈالی ہے، لیکن کیونکہ تھیلے کے نیچے سوراخ ہوا ہے بری نیت کا یا برے ارادے کا، تو وہ اس سوراخ میں سے وہ نیکی نکل کے گر جاتی ہے، اور جب آخر میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ تھیلا خالی کا خالی ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے اعمال سے بچنا ہے کہ جو ہم پھٹے ہوئے تھیلے میں ڈال رہے ہیں، ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں جو کہ ہمارے آخرت میں ہمارے لیے نیکیوں کا جو پلڑا ہے بھاری کر سکے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. راجدہ آپ ہی انمیوٹ کر لو. تو جی. انما الاعمال، انما الاعمال، اعمال تو بس، اعمال تو بس، بالنیات، بالنیات، نیتوں پر ہیں. نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. اعمال تو بس نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، نیات. یہ نون پہ شد ہے نا، تو اس کو جب نون پہ شد ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا جی جی پکڑتے ہیں، اور 2 ویسے دفعہ بھی پڑھتے شد. ہیں، وہ جی منہ پہ نہیں آ رہا میرے. ہاں، بن نون کو تھوڑا سا ہولڈ بھی کرنا ہے نا، جی 2 جی. دفعہ کرنے کے ساتھ. اور یا بالنیات، بالنیات. بالنیات. جی. اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اچھا، جی. یہ نا ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، لیکن وہ انما کا بے شک کہتے تھے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس کا مطلب بے شک نہیں آئے گا. وہ میرے خیال انا کا علیحدہ کرتے ہوں گے نا، انا اور ماں کا علیحدہ، کیونکہ انا کو اگر ہم علیحدہ کر لیں، انا بے شک ہوتا ہے نا، جی، ماں جو ہے اس کا اگر علیحدہ سے کر لیں تو اس کا مطلب جو ہو جائے گا. جو انا ہوگا بے جو. شک جی ماں جو اعمال ہے بنیاد نیتوں پر ہے. لیکن کیونکہ جی انا ماں ایک علیحدہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایک علیحدہ لفظ ہے، جی. اس کو جو علیحدہ، قرآن میں بھی انا ماں اکٹھا ہی استعمال ہوا ہے، تو جب وہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب بس ہوتا ہے. بس. کہ بات وہی ہے نا کہ ترجمہ کرنے والا ہر بندہ اپنے حساب سے ترجمہ کرتا ہے.
تو جی اگر ہمیں اس کا عربی کا صحیح علم ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کہ مطلب ہو سکتا ہے دونوں ترجمے، کیونکہ ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. انا کا بھی ہمیں پتا ہے انا بے شک ہوتا ہے، ماں جو ہے وہ جو ہوتا ہے، تو اس طرح سے بھی ہاں جی، ٹھیک وہ ہے. ایسے لیکن تھا اس کا بے شک امال کا دارمدار نیت ہوتا ہے، وہ اس طرح پڑھایا گیا تھا، اس لیے میرے ذہن میں وہی چل رہا تھا. ہاں، لیکن میں نے بتایا نا کہ وہ اسی صورت میں کہ اگر ہم اس کو بریک کر لیں لفظ کو تو وہ جی بے شک ہو جائے گا، لیکن اگر اکٹھا ایک لفظ کی طرح اس کو لیں تو اس کا مطلب بس ہو جائے گا. بس. ٹھیک ہے، جی جی تو قرآن میں یہ دونوں طرح سے ہی استعمال ہوا ہے، مطلب یہ لفظ جی آیا ہوا ہے تو اسی لیے اس کا ہم نے وہ دیکھا نا کہ پیچھے کافی دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن میں. جی تو یہ انا ماں کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور انا 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 ماں یہ تینوں الفاظ استعمال ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس ترجمے کو اس طرح یاد رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ شروع ہاں، سے وہی دماغ میں چل رہا تھا نا. اب مطلب اس ہاں بیسک جی اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لفظ جو ہے آپ کو لفظی ترجمہ چاہے نہ بھی یاد ہو لیکن اس کا مفہوم یاد ہو، کہ آپ کو جی اس کا مفہوم پتا ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے. کہ مطلب جی اس کا مقصد یہ کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہماری نیتوں کی درستگی کا میسج اس میں سے مل رہا ہے. تو الفاظ اس میں جو بھی ترجمے میں، ہر ترجمے میں آپ کو لفظ ڈفرینٹ ہی ملیں گے، لیکن یہ کہ مقصد اس کا میسج جو ہے وہ سیم رہتا ہے، وہ نہیں بدلتا. تو اگر آپ کو میسج کلیئر ہے تو پھر مقصد تو پورا ہو گیا ہے نا. تو الفاظ آپ اس کے جی لیے جی جو سے مرضی استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ خیر. تو وہی جو انا اور انما یہ تینوں مل کے جو ہیں 2000 سے زیادہ دفعہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان اگر اکیلا ان اگر ہو تو اس کا مطلب اگر ہے، انا اس کا مطلب بے شک ہے، اور انما صرف. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں ان کا فرق بھی ہم ان مثالوں سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کا مطلب اگر، اور اس کی مثال ہے انشاءاللہ، اور انا بے شک، ان اللہ مع الصابرین، اور انما صرف، انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے. کہ اعمال کا درمدار صرف یا بس نیت پر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کی درستگی بھی عطا فرمائے، اور جو سیکھا ہے اس کو عمل میں لانے کی بھی توفیق دیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ والا سبق قرآن کا ختم ہوا ہے. تو ہم اب جو ہے گرامر کا کر لیتے ہیں. تو اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے کر سکتے ہیں. گرامر میں اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے تو وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. جی. تو آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ہم کیا سیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. 18B لیسن ہے ہمارا. اس سبق میں ہم فاعل، مفعول اور فعل سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں فعل، جعل، فتح، نصر اور خلق، یہ جو حروف ہیں ان کو ہم یہ جو افعال ہیں ان کو ہم اس میں ان کا فاعل، مفعول اور فعل نکالنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم فعل تو سارے کر چکے ہیں نا، فعل ماضی، مضارع اور امر، وہ سارے ہم کور کر چکے ہیں. تو اب یہ ہمارا لاسٹ پارٹ ہے جو اس کورس میں ہم سیکھیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور گرامر جو ہے ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ٹی پی آئی ہم سب کو پتا ہے کہ ٹی پی آئی جو ہے وہ ایک دفعہ میرے ساتھ اس کی دہرائی کر لیں. ٹھیک ہے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. ٹھیک ہے. تو ہم نے گرامر جو ہے پورے اپنے حواس جو ہیں جتنے استعمال کر سکتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کرنی ہے، اور نہ صرف خود سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے تاکہ ہماری اس کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو پہلے تھوڑی سی ریویژن جو ہم پہلے کر چکے ہیں. ہم سیکھ چکے ہیں کہ جو الفاظ جو ہے، کلمہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. اس میں اسم، فعل اور حرف ہے. اور اسم کی نشانی بھی ہم نے سیکھی تھی کہ اسم جو ہے وہ یا تو کسی کتاب کا نام ہوگا، کسی چیز کا، جگہ کا، یا کسی شخص کا نام، یا کسی کی صفت، یا اس کے علاوہ بھی صفات یا تو اس کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور ایک اور اس کی ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی حرف جو ہے وہ فعل بھی نہیں ہے اور حرف بھی نہیں ہے تو وہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی میں سارے کلمات جو ہیں وہ 3 قسم کے ہی ہیں نا، تو یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، تو اگر ایک لفظ جو ہے وہ نہ فعل ہے نہ حرف ہے تو وہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پہچان بھی ہے کہ عام اسم جو ہے اس کو ہم آسان طریقے سے پہچان سکتے ہیں، تو اس کے شروع میں یا تو ال ہوگا یا اس کے اینڈ میں تنوین ہوگی، یا اگر وہ جمع کی حالت میں ہے تو وہ واو نون یا نون اور الف تا اس کے اینڈ میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور فعل جو ہوتا ہے اس سے کسی کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور حرف جو ہوتا ہے وہ حروف ہوتے ہیں جو کہ اکیلے اگر ہوں تو وہ کوئی خاص معنی نہیں دیتے، لیکن اگر وہ اسم کے ساتھ اور فعل کے ساتھ مل جائیں تو ان کے معنی کو، ان کے مفہوم کو واضح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم، فعل اور حرف ہے، یہ ہم سیکھ چکے ہیں، اور ہم جو ہے اس کے علاوہ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر اور نہیں سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا فعال کا ٹیبل بھی آپ کے سامنے ہے، فعل ماضی کا، مضارع کا اور امر اور نہیں کا۔ تو آج کے سبق میں، اور فعل کی 4 اہم نمونے بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ فتح جو ہے اس کا مضارع یفتح ہوگا اور اس کا امر افتح ہوگا، اور اگر ناصرہ ہوگا، ناصرہ سے ینصرو اس کا مضارع ہوگا، اور انصر جو ہے اس کا امر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ضربہ جو ہے اس کا یضربو اس کا مضارع ہوگا، اور ادرب جو ہے اس کا امر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور سمع جو ہے اس کا یسمع مضارع اور اسمع جو ہے امر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم نے سیکھا تھا کہ امر جو ہے اس میں یا تو الف پہ زیر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ زبر نہیں آتی، تو جو امر کا صیغہ ہے اس میں زیر یا پیش الف پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آج کے سبق میں ہم فعلا جو فعل ہے اس سے ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فاعل، مفعول اور فعل سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل جو ہوتا ہے وہ فاعل کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فعل جو ہے نا وہ کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام ہے تو جو شخص اس کام کو کر رہا ہے وہ فاعل ہو جائے گا، اور جس پہ وہ کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس پہ اس کام کا اثر ہو رہا ہے وہ مفعول ہو جائے گا۔ تو اس کے اشارے ہم کر لیتے ہیں کہ فاعل جیسے وہ ایک دینے والا ہوتا ہے نا، فاعل دینے والا، تو وہ دینے والے کا اشارہ کر لیتے ہیں کہ فاعل، ایسے ہم اشارہ کر لیں گے کہ کرنے والا یا دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مفعول ہے وہ جو لینے والا ہے، جو اس کام کو لے رہا ہے، جس پر اس کا اثر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل جو ہے وہ کام ہے، تو اس کا اشارہ ہم ایسے کر لیں گے فاعل، مفعول اور فعل، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیں، مائک انمیوٹ کر کے ہی میرے پیچھے کر لیں، فاعل، مفعول اور فعل، ٹھیک ہے۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ اثر ہو رہا ہے یا لینے والا، اور فعل جو ہے کام، جو کہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سمجھ آئی ہے یا مشکل تو جی نہیں ہے؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مفعول ابھی کا تھوڑی آگے کریں۔ کنفیوژن تھی، باقی تو مجھے آتا تھا، اب سمجھ یاد آ گیا۔ اچھا، جب مثالیں کریں گے تو اس طرح زیادہ سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نمونہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے فعلا جو ہے مین جو حرف ہے جو ہے وہ فعلا ہے نا، تو اگر ہم فعلا کو دیکھیں تو یہ جو نیچے فاعل، مفعول لکھے ہوئے ہیں، ان میں جو ریڈ حروف لکھے ہوئے ہیں، لال ان سے حروف لکھے ہوئے ہیں، تو بس یہ تبدیل ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی فا عین لام، یہ فعلا میں فا عین لام اسی سیکوینس میں ہے نا، تو فا کے بعد الف آ گیا ہے تو وہ فاعل بن گیا ہے، عین لام ادھر ہی ہے، فعلا فعلا، اور درمیان میں الف آ گیا جو کہ ریڈ سے انہوں نے دکھایا ہے، تو وہ فاعل بن جائے گا۔ اور جب مفعول بنے گا تو اس کی شروع میں میم لگ جائے گا اور 2 حروف کے بعد واو لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فعلا 3 حرف ہے نا، تو فا عین شروع میں میم اور 2 حروف کے بعد واو، اور لام جو ہے تیسرا حرف جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا۔ اور جو فعل ہے وہ سیم کا سیم، جو فعلا وہ فعل وہی ہوگا، ٹھیک ہے، اسی سیکوینس میں۔ تو تبدیلی بس یہ ہوئی ہے کہ پہلے حرف کے بعد الف لگے گا تو وہ فاعل بن جائے گا، اور شروع میں میم اور 2 حروف کے بعد واو لگے گا
تو وہ مفعول بن جائے گا اور وہ سیم اسی سیکوینس میں رہے گا تو وہ فعل ہوگا, وہ جو کام ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو سارے ہم جیسے ہم نے فعل ماضی, مضارع اور امر کا وہ ایک فارمولا سیکھ لیا تھا نا کہ ایک پیٹرن تھا, اس پیٹرن پہ ہم جو بھی رکھتے تھے, جیسے جعل رکھا ہے تو جعل کا بن جائے گا جائل, مجعول اور جال یا جعل جو بھی ہے کام کرنا. ٹھیک ہے, تو اسی پیٹرن پہ جو ہے کوئی بھی ہم اس پہ رکھیں گے نا تو وہ اس کا بن جائے گا. تو فاعل, مفعول اور فعل بنانے کے لیے بھی یہ اگر ہم یہ فارمولا یاد کر لیں کہ بس یہ چینج ہونا ہے, فاعل میں الف آنا ہے پہلے حرف کے بعد, اور مفعول میں شروع میں میم اور 2 حروف کے بعد واو آنا ہے, اور فعل جو ہے اس میں حروف کی جو سیکوینس ہے وہ سیم رہنی ہے, بس حرکات چینج ہونی ہے تو وہ فعل بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ تینوں بنا سکتے ہیں, ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا ہے, یہ وہ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے, اور اصل کام کیا ہے وہ کیا ہے. تو وہ فاعل, مفعول اور فعل ہمیں تینوں کا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. پہلے یہی فعلہ کا ہی کر لیتے ہیں, فاعل, مفعول اور فعل. ٹھیک ہے, عائشہ عثمان آپ کرو گے پریکٹس جی اس کے ٹی پی آئی کے ساتھ, اشاروں کے ساتھ. ٹھیک ہے, فاعل کرنے والا, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, مفعول جس پہ اثر پڑا, فعل کرنا. فعل کرنا. ٹھیک ہے, فاعل کرنے والا, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, مفعول جس پہ اثر پڑا, فعل کرنا. فعل کرنا. فعل کا جو ٹھیک ہے, آپ اشارہ دے رہی ہیں نا وہ مجھے بہت بلر آ رہا ہے, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کا نا. فعل مطلب ایسے مٹھی سے بنا کے کہ کوئی کچھ کرنا, اچھا کہ لائک کوئی عمل ہو رہا ہے ٹھیک ہے کرنے کے ٹھیک سینس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, فاعل, مفعول, فعل. فاعل, ٹھیک ہے, مفعول اور فعل. فعل. جی, ٹھیک ہے, اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ فعلہ کا ٹیبل ہے پورا. ٹھیک ہے, پہلے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی. اس کے پہلے فعل ماضی اور فعل مضارع اور اس کے امر, اور نہیں ان کے پورے کی مطلب یہ ٹیبل اب کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا اس سے کہ فعل ماضی بھی ہے, اور انہوں نے اینڈ پہ جو مونس کا ہے وہ بھی لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو اس کے سارے کی پریکٹس کر لیتے ہیں ایک دفعہ. ٹھیک ہے, تو عائشہ عثمان آپ ہی انمیوٹ کر لیں اس کے, تاکہ ہمارے تینوں فعل کی بھی پریکٹس ہو جائے گی اور فاعل, مفعول, فعل بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جی. فعلا اس نے کیا, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلت اس عورت نے کیا. مطلب فعلت, فعادت ہے. انہوں نے یہاں وعدت لکھا ہوا ہے, اس عورت نے وعدہ کیا, لیکن ہم فعلت بھی کر سکتے ہیں, اس عورت نے کیا. اگر فعلت ہوگا تو وہ اس عورت نے کیا. ٹھیک ہے, عورت کے لیے ہم نے لیفٹ سائڈ پہ کیا تھا نا اشارہ کہ جی. اس عورت نے کیا. ٹھیک ہے, اور اب فعل یفعلو, اس عورت نے کیا, اور فعل مضارع کے لیے انگلی تھوڑی سی اوپر کر کے, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں, اور عورت کا جب ہوگا تو اس کا تفعلو ہی ہوگا, تفعلو وہ عورت کرتی ہے. ٹھیک ہے, تفعلو وہ عورت کرتی ہے.
اور امر اس کا ہو جائے گا افعل کر، افعل کر، افعلوا تم سب کرو، افعلوا تم سب کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کر، لا تفعلوا، تفعلوا تفعل ہے نا، لا تفعل مت لا کر، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا تم سب مت کرو، لا تفعلوا تم سب مت کرو، ٹھیک ہے. پھر اس کا فاعل ہوگا فاعل کرنے والا، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، مفعول جس پہ اثر پڑا، فعل کرنا. فعل کرنا. ٹھیک ہے، فعل مطلب وہ کام بھی ہے جو کیا جا رہا ہے یا کرنا بھی. ٹھیک ہے، تو اس کا ہم جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ حل انت فاعل. حل ہم نے سیکھا تھا کہ شروع میں لگ جائے تو وہ سوال کے لیے ہوتا ہے، کیا انت آپ فاعل کام کرنے والے ہیں. تو اس کا یہ ہوگا نام انا فاعل کہ ہاں میں کام کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، اور حل انتم فاعلون، فاعل اس کی جمع فاعلون ہو جائے گا، واؤن لگ جائے گا کہ ہم نے سیکھا تھا نا کہ اسم کے اینڈ پہ واؤن لگ جائے تو وہ پھر جمع ہو جاتا ہے. حل انتم فاعلون کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں، کچھ بھی کرنے والے ہیں. اور نعم نحن فاعلون ہاں ہم سب کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب الحمدللہ اچھے کام کر رہے ہیں تو کرنے والے ہیں. تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. عائشہ عثمان آپ ہی انمیوٹ کر لو، میں کوسچن بولتی ہوں تو آپ اس کا آنسر پڑھنا. ٹھیک ہے، حل انت جی. فاعلون، نعم انا فاعل، حل انتم فاعلون، نعم نحن فاعلون. جی نعم نحن فاعلون. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا. اسی طرح فاتحہ کا جب کریں گے، فاتحہ کے فائل جب بنے گا تو وہ فاتح بن جائے گا. فاتح فتح کا مطلب ہوتا ہے نا کھولنا، تو فاتح جس نے کھولا، جو کھولنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ فاتح ہوگا. اور مفتوح اس کا مفعول جو بنے گا وہی فاتح سے پہلے میم آ گیا اور فاتح کے بعد واو آ گیا ہے. تو مفتوح جو ہے جس کو کھولا گیا، جس پر اثر پڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ مفتوح ہو جائے گا. اور فتح جو ہے وہ کھولنا، فتح جو ہے وہ کام ہے جو فعل ہے. ٹھیک ہے، تو فاتح، مفتوح اور فتح. ٹھیک ہے، راجدہ آپ انمیوٹ کر لو تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جی ایک بات بھی پوچھنی ہے، آپ نے کہا تھا کہ زیر اور پیش آئے گی، یہ آخر میں زبر آ رہی ہے فتح وہ میں نے کہا تھا میں. امر جب بنے گا نا، اس کا امر جب بنے گا، جی کام کا. امر میں جب شروع میں الف لگتا ہے نا، جو حمزہ لگتا ہے، جی جی اس کا میں نے بولا تھا کہ اب یہ ہم امر نہیں زیر. بنا رہے نا، اب تو ہم فاعل مفعول فعل کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک. ٹھیک ہے، امر اور نہیں میں جب شروع میں حمزہ لگتا ہے نا تو اس پہ یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے. پیش. تو اس کا جب بنے گا امر تو وہ افتح ہوگا. ٹھیک ہے، ہم پہلے کر چکے ہیں نا افتح، ہاں جی ہاں ابھی جی جب افتح. ٹیبل کریں گے تو اس میں پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ ہم فتح جو ہے وہ اس کا فعل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی کام. جی ٹھیک. کام کے کام کیا ہے، فتح جو ہے وہ کھولنا ہے، اور جو فاتح ہے وہ کھولنے والا ہے. جی جی مفتوح پر اثر ہوا ہے جس کو کھولا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور جی جی فتح جو ہے وہ کام ہے کہ کھولنا. ٹھیک ہے، جی. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. فاتح کھولنے والا، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. فتح کھولنا. ٹھیک ہے، اب اردو کے بغیر جی جی خالی عربی کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جی. فاتح، مفتوح، فتح. فاتح، مفتوح، فتح. اینڈ میں مٹھی بنانی ہے نا؟ ہاں اینڈ پہلے میں مجھے بھی مٹھی، نہیں سمجھ آ رہی تھی، اب آ گئی جب آپ نے بتایا تھا. ہاں نہیں وہ مٹھی بنا کے. فاتح، مفتوح، فتح. فاتح، مفتوح، فتح. جی جزاک اللہ خیر. اور اس کا جملہ ہم بنا لیتے ہیں کہ جیسے مسجد کھولنا ہے، قرآن کو کھولنا، مسجد کو کھولنا. تو یہ کر سکتے ہیں حل انت فاتح کیا آپ کھولنے آپ نے والے ہیں. کھولا؟ جی ہاں میں نے کھولا. جی. اور نعم انا فاتح ہاں میں کیا کھولنے آپ والا نے؟ ہوں. جی جی. جی. اور یا حل المسجد تو مفتوح کیا مسجد
کھولی گئی ہے، مطلب مسجد یہ وہ وہ بن گئی نا جس پہ کام ہوا ہے. جی جی مفتوح، جی جی کیا مسجد کھولی گئی ہے. نام المسجد نام مفتوح، مفتوح ہاں مسجد کھولی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب مسجد پہ کام ہو رہا ہے نا، کہ مسجد کام ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو مفتوح کہا گیا ہے. اور فاتح جو ہے وہ کرنے والا ہے، کہ آپ نے کام کیا ہے. کام کیا کیا ہے کہ مسجد کو کھولا نام ہے. انا فاطمہ. ٹھیک ہے، جی تو جی میں اس کا کوشچن پڑھتی ہوں تو آپ اس کا پڑھنا. حل انت فاتح، نام انا فاتح. حل آخری حرکات پڑھنی ہے. مطلب چھوڑ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، جی 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 فاتح ہون بھی ٹھیک ہے. کر سکتے ہیں، کیونکہ عربی میں نارملی پریکٹس یہی ہوتی ہے نا کہ آپ آخری حرکت پہ سکون لگا دیتے ہیں. ایک سیکنڈ جی راجدہ ویٹ کرو گے، میں چارجر لے آؤں کیونکہ لیپ جی ٹاپ جی کی بیٹری ہو جی رہی جی تھی. جی چلے میں کوشچن پڑھتی ہوں تو آپ پھر اس کا آنسر پڑھنا. ٹھیک ہے، حل انت جی. فاتح، نام انا فاتح. حل المسجد مفتوح. نام المسجد مفتوح. جی جزاک اللہ خیر، سمجھ آ گئی ہے نا ان کی فاعل جی مفعول جی کی. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اگلا جو فعل ہمارے پاس جعلا ہے، تو جعلا جائل جو ہے مجھول وہ بنانے والا. ٹھیک ہے، مجعول جس کو مجھول. بنایا گیا، اور جعل بنانا. ٹھیک ہے، وہ جو کام ہے. ٹھیک ہے، اس جی کی پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی. جی. جعلا، سوری، جال جائل بنانے والا، جائل بنانے والا. مجعول جس کو بنایا گیا، مجھول جس کو بنایا گیا. جعل بنانا. جال بنانا. ٹھیک ہے، جائل مجعول جعل. جائل مجھول جال. جائل مجعول جعل. جائل مجھول جال. ٹھیک ہے، جائل مجعول جعل. جائل مجھول جال. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی وہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بدلہ ہے جالا سے، جالا اگر ہم سامنے رکھیں تو ہاں جالا جی. کے جیم کے بعد الف لگ گیا ہے تو وہ الف آ گیا اور مجھول جی میں میم اور واو. جی وہ فائل مفعول اور فعل، اگر ہم یہ تین حرف سامنے رکھیں ہاں نا، جی یہ فائل سمجھ آ گئی. فعل، تو آپ نے وہ اس ریڈ سے میں کیا نا تب سمجھ آئیے. ہاں تو وہ مطلب وہ سیم فارمولا ہے، لیکن اس پہ سارے ہم کر سکتے ہیں. حل انت جائل، کیا آپ بنانے والے ہیں کوئی بھی بنانے چیز. والے ہیں. تو نام نام انا انا جائل، جائل. ہاں میں بنانے والا ہوں. اور اگر جمع ہو جائے گا جائلون، حل انتم جائلون، تو کیا واو آپ نون سب آ گیا. بنانے والے ہیں. نام نحن جائلون. ٹھیک ہے، تو میں کوشچن پڑھتی ہوں، آپ اس کا آنسر پڑھ لینا. ٹھیک ہے، حل انت جی. جائلون، نام انا جائل. حل انتم جائلون. نام نحنو جائلون. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور اسی طرح نصرہ، نصرہ بھی ہم کر چکے ہیں پہلے. منصور. تو نصرہ کا جب بنے گا فائل تو وہ ناصر ہوگا، مدد کرنے والا. اور نصرہ کا مفعول جو ہوگا منصور، جس کی مدد کی گئی. اور نصر جو ہے وہ مدد کرنا. ٹھیک مدد ہے، کرنے والا. ناصر جی. منصور نصر. ٹھیک ہے، یہ تو آپ اس نے کی بھی بھیجا تھا نا لکھ کے، یہ میں نے پڑھا تھا اس میں لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. ہاں آپ ہاں نے بھیجا چلے، تھا ایکسرسائز. ہاں جی تو اب سمجھ آ گئی نا. جی. چلیں اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. ناصر مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا. منصور جس کی مدد کی گئی، منصور جس کی مدد کی گئی. نصر مدد کرنا. نصر مدد کرنا. ٹھیک ہے، ناصر منصور نصر. ناصر منصور نصر. ناصر منصور نصر. ناصر منصور نصر. ٹھیک ہے، اب ہمیں ان کا معنی بھی پتہ چل گیا نا. ناصر تو جی جی. اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں نا، ہاں کہ جی ناصر، ناصر نام بھی ہے. ناصر جو ہے وہ جی. مدد کرنے ناصر کا والا. تو پتا، یہ ان کا میننگ پتا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیوں لکھا گیا ہے. تو اب وہ میم اور واو کا جو فرق ہے اور نون کے آگے الف ہے، اب سمجھ آ گیا. نصرہ کے ہی یہ یعنی کہ
سارے حصے ہیں. کہ وہ جملوں میں سارے استعمال ہوتے ہیں نا, کہ جو کر رہا ہے جی مدد کرنے والا بھی, جس کی مدد ہو رہی ہے وہ, اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا, اور جو مدد ہے تو وہ تو پھر یہ وہ بن جاتے ہیں نا اسم اور فعل سارے. ٹھیک ہے, اور اس طرح جملے میں ہم کر سکتے ہیں کہ حل انت ناصرون, کیا آپ مدد کرنے والے ہیں, تو نعم انا ناصرون, ہاں میں مدد کرنے والا ہوں. حل انت منصور, کیا آپ وہ ہیں جس کی مدد کی گئی ہے, وہ تو نعم انا منصور, ہاں میں وہ ہوں جس کی مدد کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس کی عربی بولتی ہوں, آپ کوشچن بولتی ہوں, آپ اس کا آنسر بولنا. ٹھیک ہے, حل انت ناصرون, نعم انا ناصرون, حل انت منصورن, نعم انا منصورن. جی جزاک اللہ خیر. تو مطلب وہی عربی آسان ہی ہے نا اس سینس میں کہ اگر آپ کو ہاں جی, پتہ چل جائے اب طریقہ. کوشچن بھی سمجھ آ رہا ہے, ہاں کوشچن صحیح. آنسر دونوں سمجھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہی خلاقہ اگر ہم لیں گے تو خلاقہ کا فاعل خالق ہو جائے گا, پیدا کرنے والا, اور مخلوق جس کو پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور خلق پیدا کرنا. ٹھیک ہے, جو عمل ہے خلق. ٹھیک ہے, خلق السماوات والارض قرآن میں ہوتا ہے, اور خالق بھی عام اسم, اور مخلوق ہم جو مخلوق ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ عام استعمال کے الفاظ ہیں, تو یہ فاعل مفعول اور فعل ہے. ٹھیک ہے, خالق جو ہے وہ پیدا کرنے والا, ٹھیک ہے, فاعل ہے کرنے والا کام, اور مخلوق جو ہے وہ مفعول ہے جس پہ کام ہوا ہے, جس کو پیدا کیا گیا ہے, اور خلق جو ہے وہ فعل ہے وہ جو کہ فعل ہے کام. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. خالق پیدا کرنے والا, خالق پیدا کرنے والا, مخلوق جس کو پیدا کیا گیا, مخلوق جس کو پیدا کیا گیا, خلق پیدا کرنا. خلق پیدا کرنا. ٹھیک ہے, خالق مخلوق خلق, خالق مخلوق خلق, خالق مخلوق خلق. خالق مخلوق خلق. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ ہمارا گرامر کا بھی ہو گیا ہے, تو امید کرتی ہوں کہ اس کے سب کو کوشچن سمجھ نہیں آئیں گے, آ. جی اس کے نہیں, کوشچن آنسر نہیں. وہ پہلے 2 کے کر لیے نا کوشچن آنسر, تو وہ پیٹرن تو پتہ چل گیا نا. تو یہ ایک طرح کا ہوم ورک ہی ہے, جس کی جو آپ کو وہ شیٹ ملے گی اس میں اس کے کوشچنز ہوں گے, تو وہ آپ کو کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جسٹ پریکٹس کے لیے ہے, کیونکہ کوشچن بھی آپ ویسے ہی بنا سکتے ہیں خود بھی. ٹھیک ہے, حل انت خالق. ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر خالق تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اللہ نا, تو تعالیٰ. پھر اس میں لا کر سکتے ہیں کہ لا لا آ اللہ جائے گا. تعالیٰ ہم کی. جی, ہاں, تو یہ کہتا ہے حل انت مخلوق, تو نام اس انا میں تو مخلوق. نام انا مخلوق آ جائے. جی ٹھیک ہے, تو اس طرح سے مطلب کوشچنز خود بھی بنا سکتے ہیں نا. ماشاءاللہ ہمارے 18 لیسن ہو گئے, تھوڑا بہت سمپل تو ہمیں کرنا آ ہی گیا ہے. تو اچھا کوشش کرنی چاہیے نئے نئے حروف لگا کے اس کو جملے بنانے کی, تاکہ زیادہ پریکٹس ہو. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی ابینڈ پہ نقطہ تعلیم ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ شوق سے کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں, تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے, اور وہ یاد بھی زیادہ رہتا ہے نا. جیسے اگر آپ کسی کو مردہ بیزار سی آواز میں کھانے کی دعوت دیں گے, تو وہ کہے گا کہ ایسی بیزار آواز میں دعوت دے رہے ہیں, تو اس کی دعوت پہ جانے کی بجائے انسان بھوکا رہ لے تو بہتر ہے. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن کو بھی سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن اب مری ہوئی زبان آواز کے ساتھ, مطلب شوق کے بغیر, کسی دلچسپی کے بغیر, تو وہ پھر آپ کے دماغ میں بھی تو نہیں بیٹھے گی نا بات. تو اس لیے جب عربی سیکھیں, گرامر سیکھیں, تو اس کو شوق کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ سیکھیں, تاکہ آپ کے دماغ میں بھی وہ ایک خوشی اور ایکسائٹمنٹ ہو اس کو سیکھنے کی. تو جب آپ پورے جذبے کے ساتھ اور پورے شوق لگن کے ساتھ سیکھیں گے, تو آپ کا دماغ بھی زیادہ ایکٹیو ہو کے اس چیز کو لینے کے لیے تیار ہوگا, اور آپ کے دماغ میں اچھی طرح سے وہ چیز بیٹھے گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب تھکے ہوئے ہوں یا ذہنی طور پہ پریشان ہو, الجھے ہوئے ہوں, تو اس وقت آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی گرامر, تو اس لیے اچھا ہے اس وقت اچھا ہے کہ آپ ریلیکس کریں, سو جائیں, اور جب فریش ہو دماغ اور دماغ میں کوئی الجھنے نہ ہو, تو اس وقت فریش مائنڈ کے ساتھ گرامر کو سیکھیں, تاکہ آپ کے دماغ میں زیادہ وہ بیٹھے اور زیادہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو. اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تو یہی شوق سب سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے, کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں اتنی زیادہ ہو کہ ہم
اس شوق کے ساتھ سیکھیں کہ ہم اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں. تو ہم سیکھیں گے تو ہمیں اللہ کی کتاب, اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہوں گے. تو یہ سب سے بڑا ایک انسینٹیو انسان کے لیے بن جاتا ہے نا, کہ سب سے بڑا ایک ریزن بن جاتا ہے اس کو شوق سے سیکھنے کا. اور جتنا زیادہ شوق سے ہم سیکھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ہوگی. تو یہ جو ہے مطلب الفاظ سے تو انسان شکر ادا کرتا ہے نا, لیکن اگر عمل کے ساتھ بھی انسان شکر ادا کرے تو وہ شکر کا درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے جتنا زیادہ شوق سے آپ اللہ کی کتاب کو, اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کے عمل میں اللہ کی شکر گزاری بھی آ جائے گی, کیونکہ ایک طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کی, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ایک طرح سے عملی شکر کا نمونہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, ہمیں یہ موقع دیا ہے قرآن کو سیکھنے کا, تو اس کا شوق سے, دل سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو سیکھا ہے اس کو یاد بھی رکھیں اور اس کو عمل میں بھی لانے کی کوشش کریں. تو ٹھیک ہے, آج کے سبق کے اینڈ پہ ہمارے پاس جو ہیں 222 الفاظ ہم لوگ سیکھ چکے ہیں, جو کہ قرآن میں 40,469 مرتبہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ ان سب کو یاد بھی رکھیں, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کو سکھانا شروع کر دیں, ٹیچر بنے, تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں خود بھی وہ اچھی طرح سے پختہ ہو جائے گا, اور یہ کہ دوسرے کو بھی ہمارے علم سے فائدہ ہو سکے گا. ٹھیک ہے, اور آج خالدہ جو ہے ہماری سسٹر جو بڑی ریگولر ہیں, تو ان کے لیے بھی سارے دعا کریں. ان کی نواسی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, کافی بیمار ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دیں. تو ماشاءاللہ وہ بڑی ریگولر ہیں, وہ اور ان کی بیٹیاں بھی. تو آ جاتی ہیں, کسی لیے وہ کلاس میں نہیں آ سکی ہیں, تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نواسی کو صحت تندرستی دیں اور اس کو صحت والی, اچھی ہدایت والی زندگی دیں, اور اس کو خیر خیریت سے بیماری سے شفا یاب فرمائیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس کو غور کرنے کی, اس کو یاد کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق دیں. اور اللہ تعالیٰ سارے بیمار جو بھی ہیں ہماری فیملیز میں, ہمارے پیارے جن جن کے بیمار ہیں, سب کو صحت تندرستی اور شفا یاب فرمائے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.